प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया। ये मौजू जो आपने मुझे दिया है बहुत बरवक्त है और बहुत अहम है दौर जदीद में, क्योंकि आजकल के ज़माने में किसी मुल्क के पास अगर वसाइल हों या न हों, लेकिन अगर उसके पास तालीम याफ्ता लोग हों तो उसकी मईशत कामयाब होती है, मजबूत से मजबूत तर होती जाती है। और इसकी कई मिसालें हमारे सामने हैं। जापान और हॉलैंड ले लीजिए। हॉलैंड की कुल आबादी 18 मिलियन है, उसके पास कोई कुदरती वसाइल नहीं है, लेकिन उसकी कुल कौमी पैदावार पाकिस्तान की कुल कौमी पैदावार से 9 गुना ज्यादा है। तालीम का तो हर एक यहां पे रोना रोता है, हालात बहुत खराब हैं, तो बात कहां से शुरू की जाए। हमारे यहां अच्छे खिलाड़ी तो पैदा होते हैं, कोई क्रिकेटर भी बन जाता है और क्रिकेट खेलकर वो वजीर आजम भी बन सकता है, लेकिन दूर दूर तक कोई साइंसदान नहीं नजर आता। अगर आप चलिए पाकिस्तान की बात पहले मैं मुख्तसरन बताता हूं। यहां कोई सिर्फ 10 ऐसे लोग होंगे जिनका ताल्लुक मेरे शोबे के साथ है, यानी कि थ्योरेटिकल फिजिक्स के साथ है, जिनको दुनिया मानती है कि ये हैं फिजिसिस्ट हैं। ये भी नहीं कि बहुत कोई आला फिजिसिस्ट हैं, साइंसदान हैं, ऐसा भी नहीं, लेकिन वो मुट्ठी भर हैं जो पाकिस्तान में हैं। और बाहर कितने हैं? 2 मुट्ठियां होंगी, 20, 22, 25। मैं फिजिसिस्ट की बात कर रहा हूं। मुकाबला कीजिए इंडिया के साथ। हर यूनिवर्सिटी के अंदर, और अमेरिका में सैकड़ों यूनिवर्सिटियां हैं, बल्कि 2000 के लगभग यूनिवर्सिटियां हैं। हर डिपार्टमेंट में आपको 1 या 2 या 3 इंडियन मिलेगा। पाकिस्तानी टोटल फिजिक्स के शोबे में पूरी दुनिया में, अमेरिका को भी छोड़िए, पूरी दुनिया में कोई 20, 25, 30 उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा, इससे और ज्यादा ऊपर जाएं तो रियाजीदान आते हैं, मैथमेटिशियंस। पाकिस्तान को छोड़िए, पूरी दुनिया में आपको एक भी पाकिस्तानी रियाजीदान नहीं मिलेगा जिसे दुनिया मानती है और जिसने अपना लोहा मनवाया है। कुछ साल पहले मैं यूरोपियन न्यूक्लियर लेबोरेटरी में था। सर्न के नाम से जाना जाता है और आपने भी उसका नाम सुना होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। तो उसकी जो सुरंगें हैं वो 300 फुट ज़ेरे ज़मीन है। तो एक दिन मुझे वहाँ अपने किसी काम से जाना हुआ। मैं यूं जा रहा था तो मुखालिफ सिमत से कोई और आ रहा था। वो उसकी शक्ल सूरत वैसे ही हम जैसे ना, ब्राउन थी। तो हमने रुक कर कुछ बात की। मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। उसने कहा कि आई एम एन एक्सेलरेटर फिजिसिस्ट। उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि आई एम डूइंग क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। तो कहता है कि यू मस्ट बी फ्रॉम बैंगलोर। मैंने कहा कि नो, आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, आई डिडंट नो दे डिड फिजिक्स इन इस्लामाबाद। मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया, लेकिन अब आखिर बात तो सच्ची है ना। आखिर पाकिस्तान साइंस से खाली है। इतने बड़े बड़े इदारे हैं यहां पे, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, कॉमस्टेक और फला, उनमें काम सिफर के बराबर होता। तो आखिर मसला क्या? चलिए हम अपनी यूनिवर्सिटियों पर एक नजर डालते हैं। वहां ऐसे है कि जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से 90% टीचर ऐसे हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बैचलर्स लेवल में दाखिला भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उधर का एंट्रेंस एग्जाम इस कदर सख्त है। चलिए आला साइंस को छोड़ें, स्कूल की सतह पे आते हैं। तो स्कूल की सतह पे हालात और ज्यादा दर्दनाक है। उधर एक बात तो यह है कि
30-35% بچوں کے لیے سرے سے اسکول ہیں ہی نہیں. ٹاٹ کے اسکول بھی نہیں ہے, کسی طرح کے اسکول نہیں ہے. لیکن جن کے پاس اسکول ہیں وہاں جا کے وہ سیکھتے کیا ہیں؟ اب یہ بات تو جگہ جگہ دیکھی گئی ہے. یہاں تک ایک سروے ہوا ہے کہ وہ بچے جو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, جو کسی موٹر میکینک کے چھوٹے ہیں یا جو کسی ہوٹل میں کام کرتے ہیں, ان کو زیادہ سمجھ ہے حساب کی بنسبت وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں. اس لیے کہ ان بچوں کو ضرورت پڑتی ہے نا کہ 9 روپے کی روٹی اور 20 روپے کا سالن تو کل کتنے بنے, یہ ان کو پتا کہ 29, اور وہ پھر 5 اپنا بھی اس میں ڈال دیں گے تاکہ ان کا بھی گزارا ہو سکے. تو ان میں وہ سمجھ اپنے تجربے سے پیدا ہوتی ہے. مگر اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ ہم سب کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہونا چاہیے. ہاں, تو اب سب نے مان لیا کہ تعلیم کے حالات بہت خراب ہیں, اور اس کی توجیحات پھر طرح طرح کی پیش کی جاتی ہیں. ایک یہ کہ سرکار تعلیم کے اوپر رقم نہیں خرچ کرتی یا بہت کم خرچ کرتی ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن ہے, کہ جعلی ٹیچرز کی بھرتی ہوتی ہے, گو سکولز ہیں, کہ چیٹنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. ہاں, ہم کم خرچ کرتے ہیں, ہاں کرپشن ہے, ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اب تک ہم نے یہ طے نہیں کر پائے کہ ہماری تعلیم کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے. کیا یہ مادری زبان ہونی چاہیے, اردو یا انگریزی؟ اور اس کشمکش میں ہمارے 70 سال گزر گئے. یہ تینوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی غلط ہے, مگر ذرا یہ سوچئے, اپنے اطراف کے ملکوں کی طرف ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا میں, ایران میں اور بنگلہ دیش میں فی کس کم خرچ کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر. یعنی کہ ہم جو خرچہ ہم کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر وہ کم نہیں ہے. اس سے بڑی بات یہ کہ آپ ایک نظر ڈالیں ان پاکستانی بچوں پر جو برطانیہ میں پڑھتے ہیں. اب وہاں پر موازنہ کیا گیا ہے کہ کون بچہ کتنا سیکھتا ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جو برمنگھم میں رہتے ہیں یا ساؤتھ لنڈن میں, اور جو عام پاکستانی تارکین وطن کے بچے ہیں, وہ نہیں سیکھتے. وہ باقیوں سے بہت نیچے ہیں. گویا کہ یہ مسئلہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وسائل کم, وسائل بڑھاؤ, کرپشن ختم کرو, یہ اردو انگلش کا جھگڑا, یہ مسئلہ تو ادھر ہے ہی نہیں. تو پھر ہمیں اصل بات کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اب تک یہ طے نہیں کیا ہے, اپنے ذہنوں کو اب تک ہم نے ایک ابہام, ایک کنفیوژن کی حالت میں چھوڑا ہوا ہے کہ آخر تعلیم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں, کہ اس تعلیم سے ہم کس طرح کا انسان بنانا چاہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, اور اس کے اوپر ہم اٹکے ہوئے ہیں, اور جب تک ہم اس بات کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتے تو باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی ہوں گی. اب چلیے ہم آج سے 400 سال پہلے چلتے ہیں. 400 سال پہلے ایک ہی قسم کی تعلیم ہوتی تھی, روایتی تعلیم. اس تعلیم کی بنیاد کوئی آسمانی کتاب ہے, خواہ وہ انجیل ہو یا تورات ہو یا قرآن ہو, لیکن وہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی ہر آنے والی نسل کو. اس میں کوئی جدت آپ نہیں پیدا کرتے تھے. اس میں بس یہ ہے کہ استاد چھڑی ہاتھ میں لے کر آپ کو, بچے کو
یاد کراتا تھا، اور پھر بچے نے اگر یاد نہیں کیا تو پھر ڈنڈا پڑتا۔ اب اس کے برعکس جدید تعلیم اس سے بالکل مختلف ہے، اور جب جدید کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ صرف کوئی 400 سال پرانا ہے، اور یہ یورپ میں روشن خیالی کے زمانے کی ایک پیداوار ہے۔ تو جدید تعلیم میں یہ ہے کہ علم آسمانی نہیں ہوتا ہے، علم وہ ہے جو تجربے اور دلیل اور مشاہدے سے بنتا ہے، اور جس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے، اور اس میں علم ہر وقت نیا بنتا ہے، تخلیق ہوتا ہے۔ دیکھیے بہت بڑا فرق ہے نا۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ پر علم حاصل کرنا لازم ہے، تحصیل علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اردو زبان میں تخلیق علم کی بات آپ نہیں کرتے، وہ ہماری زبان کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ تخلیق کرنے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم خالق نہیں ہو سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دور حاضر میں علم تو ہر وقت بنتا رہتا ہے، یہاں تک کہ نئے نئے ایسے شعبہ جات بنے ہیں جن کا پہلے سرے سے کوئی وجود نہ تھا۔ کمیونیکیشنز ایک شعبہ ہے، کمپیوٹر سائنس 40 سال پہلے تک تو یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی، یہ تو ابھی کی چیز ہے، یہ ایک نیا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو انسان نے اپنے دماغ سے تخلیق کیا، بنایا۔ پاکستان میں ہم کس طرح کی تعلیم چاہتے ہیں، اس کے اوپر کچھ سروے بھی ہوئے ہیں۔ کچھ سال پہلے یہاں پنڈی میں کسی لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر نے سروے کیا، تو 41% لوگوں نے کہا، اور یہ عام لوگ تھے جن سے پوچھا گیا تھا، 41% نے یہ کہا کہ ہمیں روایتی تعلیم چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا اخلاق بہتر ہو۔ ان کے نزدیک اصل تعلیم وہ ہے جو زندگی بعد الموت کو سنوارے۔ تعلیم کا مقصد اس دنیا کے لیے نہیں ہے، اس دنیا کے لیے ہے۔ اور جب تعلیم سے یہ مطلب لیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ ایک مخصوص طرز بھی وابستہ ہے۔ اب 41% نے یہ چاہا، لیکن اب دنیا کی بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا۔ اگر آپ کسی بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں تو پھر وہ کیا کر سکے گا علاوہ اس کے کہ وہ کہیں پر جا کر قرآن پڑھائے؟ لہٰذا سارے لوگ ادھر اپنے بچوں کو وہاں بھیجنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نکلیں گے تو ہمارے لیے تو کوئی اسکوپ ہی نہیں بنتا۔ اسی لیے حکومت نے خاص طور پہ مشرف کے زمانے میں اس بات پہ اصرار کیا تھا کہ انہیں مذہبی مضامین کے علاوہ، قرآن اور سنت اور فقہ کے علاوہ، ان کو آپ انگریزی بھی پڑھا لیں، ان کو تھوڑی سی سائنس بھی پڑھا لیں، کمپیوٹر چلانا سکھا لیں۔ وہ ہو نہیں سکا، لیکن بہرحال ایک خواہش تو ہے لوگوں کی کہ وہ ملازمتیں لیں۔ لہٰذا آج کل کے زمانے میں ایک ملا جلا سسٹم چلا ہوا۔ ہاں، ناظرہ بھی ہوتا ہے، اسلامیات بھی ہوتی ہے، پاکستان سٹڈیز بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ کچھ ریاضی بھی ڈال دیتے ہیں، سائنس بھی ڈال دیتے ہیں، انگریزی بھی ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انگریزی کوئی نہیں سیکھتا اسکولوں میں۔ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ 16 سال انگریزی پڑھنے کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہمارے ہاں یونیورسٹی میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر انگریزی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، آپ پلیز اردو میں لیکچر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس سے کچھ کوئی تکلیف نہیں، آخر مقامی زبان، مادری زبان،
اس میں قدرتی طور پر ایک بچہ زیادہ اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے، اس سے مجھے اعتراض نہیں. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کو انگریزی تو نہیں آتی، ریاضی بھی نہیں آتی، سائنس بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتا، تو پھر میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں. ہمارے ہاں جو سائنس پڑھائی جاتی ہے مذاق ہے. بایولوجی لیجیے، بایولوجی کی بنیاد نظریہ ارتقاء ہے، اور مجھے نظریہ کے لفظ اچھا نہیں لگتا، ارتقائی علم ہے، تھیوری آف ایوولوشن ہے، ڈاروینین ایوولوشن. ہاں وہ ہماری کتابوں کے اندر تو ہے، کہنے کو تو ہم پڑھاتے ہیں، لیکن کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ کتاب کے اندر موجود ہے، ٹیکسٹ بک کے اندر موجود ہے، لیکن اس پر آپ بھروسہ نہ کریں کیونکہ یہ بھٹکانے والی چیز ہے، یہ خلاف مذہب ہے. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا میں ایک زمانے میں رکن تھا، اب بھی ہوں. ویسے میں نے اعتراض ایک میٹنگ میں یہ کیا تھا کہ جناب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی بایولوجی کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نظریہ ارتقاء مزے کا خیز ہے، کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سادہ جانداروں سے زیادہ پیچیدہ جاندار بن سکیں. اور پھر مثال یہ دی گئی کہ اگر دو رکشا آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے کبھی کوئی موٹر کار نہیں بن سکتی. اب جب ایسے احمق ہماری نصابی کتب لکھیں گے، جب فزکس کی کتابیں اتنی خشک ہوں گی اور غلطیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، تو اس کا انجام پھر یہی ہوگا جو اب ہمارے سامنے ہے. یہ آج کل کی مشکلات ہیں، مگر چلیے اس کو ابھی ہمیں بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے ماضی میں جانا چاہیے. کتنا پیچھے جائیں؟ چلیے 1300 سال پہلے چلتے ہیں. میں اس خطے، اس بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. محمد بن قاسم کا کب آنا ہوا؟ 710 میں، 712 میں، 712 میں، جی 712 میں. اب 712 میں کوئی مسلمانوں میں سائنس نہیں تھی. جو سائنس اور علم کا شوق پیدا ہوا وہ 9ویں صدی میں ہوا. پھر اس کے کوئی 5 صدیوں تک مسلمانوں میں بہترین قسم کی سائنس ہونے لگی. اس میں فلکیات اور ریاضی اور ہر قسم کی سائنس اور فلسفہ اور سب کچھ، وہ ایک بڑا سنہرا دور تھا، گزر گیا. لیکن اس کا اثر کبھی بر صغیر تک نہیں پہنچا، کیونکہ وہ تو صرف مال و دولت کی خاطر یہاں پر آئے تھے. بڑی بڑی سلطنتیں بنی اور ٹوٹی. مغلیہ دور جو 350 سال پر محیط ہے، اس میں وہ واقعی بڑا کمال کا زمانہ تھا. اس میں بڑی خوبصورت عمارتیں بنی، مساجد، مقبرے، باغات، کیا کیا خوبصورت چیزیں ہیں، اور جس پر ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں. فخر کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایسی خوبصورت چیز، ایسی اعلیٰ چیز بنانا تو دنیا دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے. مگر مغلوں نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی. وہاں درباروں میں کوئی تجسس نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ویسا کیوں نہیں، کیا کیوں اور کیسے. جو سائنس کی بنیاد ہے وہ نہیں تھی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اکبر اعظم کے دربار میں کوئی پرتگال سے آیا تھا اور اس نے کہا کہ اس نے یہ اینک کی مثال دکھائی، اس نے اینکیں دکھائیں اکبر کو. تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ چیز تو بہت کام کی ہے.
پھر اس کو دوربین دکھائی، ٹیلیسکوپ، اور ٹیلیسکوپ بھی بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ اچھا 25 ایسے، 30 ایسے، 20 ایسے وغیرہ، اور اس کے عوض جو دولت تھی، جو ہیرے جواہر تھے، وہ ان کو دیے. مگر کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کا اصول کار کیا ہے، یہ کیسے کام کرتے ہیں، اور ہم ایسی چیز خود کیسے بنا سکتے ہیں. لہذا ان کی ساری توجہ اس پر تھی کہ کس طرح سے ہم اپنی طاقت کو پھیلائیں، لیکن علم کی کوئی جستجو نہیں تھی. جیسے جیسے انگریز نے اپنے قدم وہاں جمائے، جیسے جیسے انگریز زیادہ طاقتور ہوتا گیا، ویسے ویسے مغل کمزور ہوئے. 1857 میں مغلیہ دور کا اختتام ہوا. مسلمانوں نے جدید علم، یعنی کہ انگریز کے علم کو مسترد کیا تھا. کہا کہ ہمیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں، ہم فاتح ہیں، ہم اس ملک میں آئے ہیں. ہندو جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہ ہمارے ادھر ادھر کے کام کرے گا، حساب کتاب جو لین دین کے ہوتے ہیں زمینوں سے متعلق، یہ ایسے کام ہیں جو اس کے حوالے ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں صرف عربی اور فارسی اور اردو کی ضرورت ہے، ہمیں انگریزی سیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ریاضی، حساب، یہ اشرافیہ کا کام نہیں ہے. 1835 میں لارڈ میکالے نے یہاں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا تھا کہ اب کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس زمانے میں تھی، کمپنی صرف ان اسکولوں کو سپورٹ کرے گی جہاں انگریزی اور سائنس اور جدید علوم پڑھائے جائیں گے، اور جہاں صرف روایتی علوم پڑھائے جائیں گے وہاں کوئی سپورٹ نہیں ملے گی. تو بنگال میں 8,000 علماء نے اس کے خلاف ایک عرضی لکھی اور کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اس کے برعکس ہندوؤں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اور زیادہ اسکول دو، اور زیادہ یونیورسٹیاں دو، ہمیں یہ چیز چاہیے، جدید علوم چاہیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو اور مسلم میں فرق بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ 2 قومیں رہی ہیں اس بر صغیر میں، مگر وہ 2 قومیں یکدم نہیں بنی، وہ انگریز کے آنے کے بعد بنی. اس سے پہلے جو تاریخ دان ہمیں بتاتے ہیں، اپنی شناخت اس طرح سے نہیں کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندو ہوں. کچھ ہندو جو ہیں وہ درگاہوں پہ جاتے تھے، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے. ایک سنکریٹک ریلیجن بنا تھا. اکبر کے دور میں تو خیر دین الہی کا تو سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ چیز کافی عام تھی ان دنوں میں. 2 قومیں اس وقت بنی جب ایک تو انگریز نے سینسس کا اعلان کیا، اور آپ کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ کیا آپ ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں، کیونکہ ملازمتیں اسی حساب سے دی جانے لگیں. اب جو 1857 کے بعد آپ آگے چلیں تو مسلمان بہت ہی برے حال میں تھے، اور سب سے زیادہ احساس اس کا سر سید احمد خان کو تھا. کہا کہ ہمیں اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے جدید تعلیم حاصل کی جائے. اب باقی زندگی انہوں نے اس جدوجہد پر صرف کی، اور کسی حد تک ان کو کامیابی ہوئی. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے میں وہ کامیاب ہوئے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اگر نہ ہوتی تو شاید پاکستان بھی نہ ہوتا. تو آج ہم سر سید کو ایک بہت بڑی شخصیت مانتے ہیں، مگر ان کی کوشش بس صرف اس حد تک کامیاب ہوئی، اس سے آگے نہیں. کیونکہ جو عام لوگوں میں مزاحمت تھی جدید تعلیم کے خلاف، وہ ختم نہیں ہو سکی اس طرح سے.
اشرافیہ میں کسی حد تک ہوئی مگر عام لوگوں میں نہیں. نتیجہ یہ کہ جب پاکستان بنا تو یہاں پر صرف ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی، اور اس میں بیشتر اساتذہ ہندو تھے، اور جو سارے اچھے، تقریباً سارے اچھے اساتذہ تھے وہ ہندو تھے. سن 47 میں وہ پھر یا اس کے 1-2 سال بعد وہ سارے اس طرف چلے گئے، مرضی سے گئے یا مجبوراً گئے، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر وہ یہاں سے چلے گئے. اب ان کی جگہ پر کرنی پڑی. اب کس کو لیا جائے؟ یہاں لوگ کوالیفائڈ تھے نہیں، اگر ان کے پاس ڈگریاں بھی تھیں تو بس وہ ہلکی قسم کی تھیں. تو پھر اس کو، ان جگہوں کو بھرنے میں اس یونیورسٹی کا کیریکٹر بدل گیا. پہلے جہاں ایک معیار ہوتا تھا وہ معیار گرتا گیا نیچے. اب ساتھ ساتھ دوسری یونیورسٹیاں بننے لگیں. کراچی یونیورسٹی بنی اس کے بعد، اور آج 200 پتہ نہیں 70 ہیں یا 80 یونیورسٹیاں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اساتذہ نہیں ملتے ہیں جو اس سطح پر پڑھا سکے، مگر پھر بھی وہ پڑھاتے ہیں. اور اب جو ان کو لالچ ملی ہے کہ پی ایچ ڈی پروڈیوس کرو، تو پی ایچ ڈی پچھلے 15 سال سے 2002 سے پروڈیوس کیے جا رہے ہیں، وہ اب بن کر استاد لگ رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ ایک ایسا ڈاؤنورڈ سپائرل بنا ہے جس کی اب کوئی انتہا نظر نہیں آتی. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یونیورسٹیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے، بظاہر بہت اچھی بات ہے، لیکن جس طرح سے معیار گرا ہے، تو جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہمارے 90% پروفیسر ایسے ہیں جو آئی آئی ٹیز میں داخلہ بھی نہیں لے سکتے، وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. چلیے میں اپنی بات اب یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ آگے کا رستہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری تاریخی وجوہات تھیں، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں اس نہج پہ پہنچے ہیں، لیکن اب اس دلدل میں سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ مجھے تو ایک ہی نظر آتا کہ ہم وہی کریں جو باقی دنیا کرتی ہے. کہ تعلیم کا مطلب وہاں یہ لیا جاتا ہے کہ دماغ کے دریچے کھولیں. جب دماغ کھلے گا تب اس میں پھر تخلیقی سوچ پیدا ہو سکے گی. اب باقی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مذہبی تعلیم گھر پہ دی جاتی ہے. ہمارے ہاں مذہبی تعلیم ہر جگہ پہ دی جاتی ہے. آپ اردو کی کتاب کھولیں تو اس میں بھی اسلامیات ہے. آپ سماجیات، سوشل سٹڈیز کی کتاب کھولیں، ادھر بھی ہے. اردو، انگلش، ہر مضمون کے اندر بس وہ ایک ہی چیز پڑھتے ہیں، ساری باتیں ایک ہی جگہ پر آ کر ختم ہوتی ہیں. تو جب دماغ پر اس طرح کی قدغنیں لگائی جاتی ہیں تو پھر شاہد اللہ کے چوہے ہی پیدا ہوں گے نا. وہ جو ٹوپی اب رکھی گئی ہے ہمارے سروں پر، ہمارے بچوں کے سروں پر، وہ اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چوہے نکل رہے ہیں جو اب دنیا میں کسی کام کے نہیں. یہاں تک کہ مشرق وسطی میں بھی ان کے لیے اب گنجائش نہیں رہی. آپ جائیں دبئی، ابو دھابی، سعودی عرب، وہ انڈین سے بھرا ہوا ہے. کیوں بھرا ہوا ہے؟ اور وہ انڈینز اعلیٰ پوزیشنز پر ہیں. ہمارے جو ہیں وہ جھاڑو دیتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں. ہم ان کے بہت ممنون ہیں کیونکہ ہمارا سارا زر مبادلہ انہی کی وجہ سے آتا ہے، مگر وہ بہت ہی ہلکے قسم کے کام کرتے ہیں. تو آج ہمیں اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں وہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے جس کی مانگ ہے اور جو جدید دنیا کے تقاضے پورا کرتی ہے. بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات ہے. لیکن اس تک پہنچا کیسے جائے؟ کیونکہ
حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اب تو آپ کو ٹیچرز ہی نہیں ملتے. تو یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کی طرف پہل کر سکتے ہیں. اور ایک بڑا اہم ذریعہ اب ہمارے پاس ہے، اور وہ ہے ڈسٹنس لرننگ. آپ گوگل پر جائیں، کوئی سا بھی مضمون ڈالیں گوگل کے اس سرچ اسٹرپ میں، آپ کو پوری دنیا کا علم وہاں پر مل جائے گا. اچھا چلیے، آپ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی میں ہے، لیکن اب اردو میں بھی بننے لگا ہے. اور کچھ لوگ ہیں، میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ بنا رہے ہیں، ڈسٹنس لرننگ پروگرامز بنا رہے ہیں. میں نے کوئی 100 پروگرامز اس طرح کے بنائے ہیں، اور وہ دیکھے جاتے ہیں. مگر ان پر اور ویوز ان کے ہیں کچھ پتہ نہیں 25-30 ہزار ہیں، لیکن بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ اس لیے کہ اب تک ہم نے اپنا جو امتحانات کا نظام ہے اس کو درست نہیں کیا. آخر اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے کہ میں یہ سب کچھ سیکھنے کی محنت کیوں کروں جبکہ مجھ سے صرف رٹے کا سوال پوچھا جائے گا، رائٹ اے شارٹ نوٹ آن فلاں فلاں. وہ ہمیں امتحانات کا نظام درست کرنا ہوگا، نصابی کتب درست کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے ٹیچرز کو اثر نو تعلیم دینی ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ذہن جدیدیت کی طرف مائل کرنا ہے. اس کے بغیر ہم جدید دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ. تو یہ بتائیے گا، ہمارے یہاں آج کل کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ فلاں چیز بھی مسلمانوں نے ایجاد کی، فلاں چیز بھی ایجاد کی. وہ جو ایجاد کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی زندگی میں کیا سلوک ہوا؟ کیا were they honored in their lifetimes؟ سب پر مشکل تو نہیں گزری، لیکن کچھ ایسے بڑے نام ہیں جن کو بڑی مصیبتیں دیکھنی پڑیں. مثال کے طور پر الکندی جو بہت بڑا فلسفی تھا، اس کو کسی سلطان نے یہ سمجھا کہ اس کی باتیں کفر کے مترادف ہیں، تو بیچارے کی عمر 60 سال تھی لیکن اس کو اتنے ہی کوڑے لگائے گئے. آپ نے جو حل بتایا جو مسائل کا، اس کے لیے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. وہ پالیسی پاکستان کی سسٹم میں آئے گی، وہ پھر خراب ہو جائیں گی، پھر سسٹم وہی ہوگا. تو ایسا کوئی مجھے پائیدار حل نظر نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ذہن سازی اس طرح سے کرنا ہوگی کہ تعلیم کو روشن خیالی کے ساتھ جوڑا جائے، بغیر آزادی فکر کے، بغیر دماغ کھولے تعلیم کا نظام نہیں بدل سکتا. اب یہ آپ پالیسی سے نہیں بدل سکتے. اب وزیر اعظم پاکستان یا صدر پاکستان یا چیف آف آرمی اسٹاف یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ آج یہاں ہر شخص روشن خیال ہوگا. وہ نہیں ہو سکتا، لیکن بتدریج ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنا ہم نے اپنی کتابوں میں مذہب ڈالا ہوا ہے اس کو کم کرنا ہوگا. یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ 18ویں صدی سے چلا آ رہا ہے. مصر میں جب وہاں پر محمد علی جو ادھر کا حاکم تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو جدید دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، تو ادھر تعلیم کو اسی حوالے سے بدلنا ہوگی. ادھر مولوی صاحبان، مصر کے صاحبان، وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ خبردار ہے. خیر محمد علی میں اتنی طاقت تھی کہ ان کو بٹھا دیا، جیسے ترکی میں ہوا. ترکی میں آج ہم کہتے ہیں کہ ترکی مسلمان ملکوں میں سب سے آگے ہے سائنس اور تعلیم کے لحاظ سے. کیوں ایسا ممکن ہو سکا؟ کمال آتا ترک. بہت سے ہمارے کالجز ہیں جہاں پہ بچے مختلف چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں. جو بچہ وہاں جا کے سوال کرنا چاہتا ہے کیا اس کو، ہمارے یہاں تو ہمارے ٹیچرز کو نکال دیا جاتا ہے جو بچہ جو تھوڑا سا کھلا سوچنے کی دعوت دے بچوں کو. یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا. استاد روایتی تعلیم میں استاد جو ہے تمہارے باپ کی طرح ہوتا. باپ سے کبھی آپ سوال نہیں کر سکتے، وہ تو پھر
बदतमीजी हो गई। नतीजा ये कि बेचारे हमारे तालिब इल्म वो डरे हुए रहते हैं, सवाल करने से कतराते हैं, और जो उनमें से ये जसारत करता है उसे डांट दिया जाता है। ये एक रवैया है जिसे हमें बदलना पड़ेगा। तो देखिए, आप ये पूछ रहे थे कि कैसे किया जाए। ये इनफरादी तौर पर होगा। आप टीचर्स को तरगीब दें, उनको इनकरेज करें कि वो बच्चों को सवाल करने पर उकसाएं। सिर्फ ये नहीं कि इजाजत दें, लेकिन उनको सवाल करने पर उकसाएं। तो तनकीदी सोच, उसकी तरफ हमें जाना है, और इसके लिए हमें आज़ादी फ़िक्र की ज़रूरत है। हमारे जो लोग हैं, PhD हैं, सहाफ़ी हैं, स्कॉलर हैं, जजिज हैं, तो वो जैसे जैसे इन चीज़ों से वो रुशनास हो रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो मैं ये आपसे ये मेरा सवाल है कि उनको बोलने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है, ये हकीकत है। ये बड़ा एक दुश्वार मुश्किल माहौल है। हम चुप भी रह सकते हैं, लेकिन फिर चुप रहने का मतलब ये कि आने वाली नस्लें वैसा ही पाकिस्तान देखेंगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर बुरा पाकिस्तान देखेंगी। लिहाजा ये आप पे और मुझ पे लाजिम है, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि जहां हमें कोई ख़राबी दिखाई दे उधर आवाज़ उठाएं।